जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लंदन से तीन अहम और बड़ी खबरें, ऐसी खबरें कि जिनका इम्पैक्ट हम आने वाले दिनों में देखेंगे। इससे मुल्की सियासत का भी कुछ आपको अंदाज़ा होगा, कुछ पार्टियों की सियासत का भी अंदाज़ा होगा, कुछ सोशल मीडिया के ट्रेंड्स का और उसके ज़रिए जो नफ़रत फैलाई जा रही है, जो माशरे में इंतशार फैलाया जा रहा है, उसके हवाले से भी आपको एक ख़बर देंगे। सबसे पहले बात मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात कही कि हमने पहले भी कभी जत्थों की बात नहीं मानी, हम अब भी कभी जत्थों की बात नहीं मानेंगे। ये एक जुमला बड़ा क्लियर कट मैसेज था कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे और मुल्की हालात किस करवट बैठेंगे, इसके बारे में बात करनी है। दूसरा, हमारे दोस्त हैं जियो न्यूज़ के लंदन के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह, बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं और उन्होंने एक बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी की है। और वो स्टोरी की है नवाज शरीफ के एक करीबी साथी मियां सलीम रज़ा साहब के हवाले से। कुछ ज़्यादा आप लोगों ने उनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन नवाज शरीफ इस स्टोरी को पढ़ने के बाद या जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नवाज शरीफ बहुत ही खुशकिस्मत आदमी हैं और मियां सलीम रज़ा जैसे लोग जब तक उनके साथ हैं वो दिलों पे राज ही करते रहेंगे। वो चौथी दफ़ा क्या 5वीं दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनेंगे। तीसरी स्टोरी जो है वो जो लंदन में एक कैरेक्टर आपको नज़र आता है जिसका अब तमाशा बनने लग गया है। शायान उसका नाम है। एवन फील्ड के बाहर सोता जागता वहीं है, कभी कोई पोस्टर पकड़ा होता है, कभी किसी को गालियां दे रहा होता है, कभी कुछ। उसकी वालदा को पुलिस ने मशकूक समझकर पहले गिरफ्तार किया और फिर अब उनको रिहा तो कर दिया गया है, लेकिन उनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जा रही है। तो शायान की वालदा जो है तकरीबन गिरफ्तार हो गई थी और फिर उसके बाद जो उनके साथ हुआ, इल्ज़ाम क्या था, मकाम क्या था और मौका क्या था, इस हवाले से आपको बताएंगे। पहली स्टोरी पे पहले बात करते हैं। बड़ी इस्लामाबाद में, और दिलचस्प बात ये तीनों खबरें लंदन से हैं। पाकिस्तान का अलमिया ही कहना चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में अगर आपको कोई खबर जाननी है तो वो इत्तला आपको दसावर से ही आती है, किसी बाहर के मुल्क से ही आती है। पाकिस्तानी अपने हाल में मस्त मलंग है और यहाँ पे मीडिया भी ऐसा है। सच्ची खबर तलाश करने के लिए आपको किसी और मुल्क का रुख करना पड़ेगा। तो आज जो तीन खबरों पे बात करनी है, तीनों खबरें लंदन की हैं। जनाब, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने छोटा सा क्लिप आया और वो ये है कि जत्थों की हमने बात न पहले मानी है न कभी अब मानेंगे। और फिर मियां साहब मुस्कुराए भी, थोड़ा सा तंज भी था, शरारत भी थी उस मुस्कुराहट में। और उससे जो मुल्क में हो रहा है उस सियासत का तो पिता पानी हो गया। जो लोग ये समझ रहे थे कि नवाज शरीफ दबाव में आ जाएंगे, नवाज शरीफ खौफज़दा हो जाएंगे, सड़कें बंद हो गई हैं, कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल हो गया है, कहीं से एक्सटेंशन की सदाएं उठ रही हैं, कहीं से बात हो रही है कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं और फटाफट इलेक्शन करा दें, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो ये भी कह दिया कि शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और एक मेजर जनरल साहब के खिलाफ FIR दर्ज करें, क्योंकि बकौल उन्होंने इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। जो लोग नवाज शरीफ को जानते हैं करीब से, नवाज शरीफ पैनिक नहीं करते, कभी भी नहीं। और मेरी सच्ची बात है, मेरी ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं है, लेकिन जो उनके करीबी दोस्त हैं, अजीज़ हैं, अकारिब हैं, उनसे बात करने का और उनसे नवाज शरीफ के बारे में जानने का कुछ मौका मिला। 2014 में जब धरना दिया गया तो जाहिर है वो क़यामत सुगरा बर्पा हो गई थी। तो नवाज शरीफ साहब उस ज़माने में भी बड़े चिल थे। उनसे कहा गया कि मियाँ साहब वो जो है ना पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेंगे।
تو میاں صاحب نے کہا کر لیں. اچھا انہوں نے کہا جی کہ وہ جو ہے سارے رستے بند ہو جائیں گے, اور انہوں نے کہا کر لیں. ان کا آئینی طور پہ میں وزیر اعظم ہوں, 1 کروڑ بندہ بھی آئے پارلیمنٹ میں, وزیر اعظم میں ہی ہوں, جو مرضی کرنا ہے کر لیں. بالکل پینک نہیں کرتے, بالکل چل آدمی ہے. کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو وہ فوری طور پہ ڈیسیژن نہیں کرتے, سوچتے ہیں, رفقا سے مشورہ کرتے ہیں, 2-3 دن کے بعد کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اور یہ جو لگتا ہے نا عمران خان ٹائپ کی جو سیاست ہے, ابھی واقعہ ہوا ہے, اور ابھی مثلا لانگ مارچ کے معاملے میں دیکھ لیا کہ ارشد شریف مرحوم کے شہادت سے پہلے لانگ مارچ کی تاریخ ہی نہیں فائنل ہو رہی تھی. جیسے ہی اس کی غریب کی شہادت ہوئی ہے, ساتھ ہی خان صاحب نے کہا جی لانگ مارچ شروع. پھر اس کے بعد پوسٹر لگایا ارشد شریف کا, پھر اس کے بعد ہر سوشل میڈیا پہ چیک کریں, ہر گالی دینے والے اکاؤنٹ کے اوپر ارشد شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے. تو کتنی غلط بات ہے, ایک شخص اپنی زندگی سے گیا اور آپ اس کے لیے دعا کرنے کے بجائے اس کی تصویر ان لوگوں کو سونپ رہے ہیں جن کا مقصد ہی صرف گالی نکالنا ہے. تو کافی بڑی ٹریجڈی. تو میاں صاحب نے بڑا کلیئر میسیج دے دیا. حالانکہ خواجہ آصف کہتے رہے کہ نہیں میٹنگ ابھی باقی ہے, لیکن میاں صاحب نے بالکل کلیئر میسیج دے دیا کہ بھائی یہ نہیں ہو رہا, جتنے مرضی بندے لیں. ابھی تو عمران خان کے ساتھ بندے ہی نہیں ہیں نا, ابھی تو ٹریجڈی یہ وہی والا معاملہ ہو رہا ہے 2014 والا, کہ عمران خان تماشا کرنے آتے ہیں, پھر اس کے بعد تماشا بن جاتے ہیں. اب لوگ گن رہے ہیں, کرسیوں پر بیٹھے ہیں, اور 20-20 بندوں نے سڑکیں بلاک کی ہوئی ہیں. اور ان سڑکوں کے حوالے سے مجھے کل پتہ چلا, یہ نہیں کہ حنیف عباسی نے یا پنڈی کی نون لیگ کی قیادت نے, شکیل آوان نے کوئی چیز طے کی یا کوئی پلان کیا. مسافر اتنے زیادہ تنگ تھے کہ عوام کا ایک بہت بڑا اجتماع اس غرض سے نکلا کہ ان کو پھر اگر پولیس نہیں ہٹا رہی, کوئی اور نہیں آ رہا, عدالت نہیں کچھ کر رہی, تو پھر ان کو ہم اٹھاتے ہیں. اور اگر وہ جو لوگ وہاں پر پہنچ جاتے تو یہ جو 20 لوگ ہیں نا, انہوں نے نظر نہیں آنا تھا اور بڑا انہوں نے مارنا تھا. اور یہ عام شہری تھے جن کی زندگیاں عذاب ہوئی ہیں, جن کی ایمبولینسیں بند ہوئی ہوئی ہیں, جن کے سارے معاملات خراب ہوئے ہوئے ہیں, وہ 20 بندوں نے ٹریفک روکی ہوئی ہے. تو وہ میرا خیال ہے سینٹیمنٹ عمران خان کو بھی پہنچے ہیں, اور انہوں نے کہا جی نہیں ابھی ہمارا لانگ مارچ جاری رہے گا. کہاں جاری رہے گا, کدھر ہے وہ یہ نہیں پتا, لیکن بس جاری رہے گا, اور میڈیا بھرپور طریقے سے چلائے گا جی لانگ مارچ جاری ہے. 15 بندے ٹریفک روکیں گے, کہیں گے لانگ مارچ جاری ہے. تو عمران خان کو بھی یہ میسج ملا کہ اب یہ دوسری سیاسی قوتیں, اسٹیبلشمنٹ, یہ ساری کہانیاں پرانی ہو گئی ہیں. اب لوگ, عام آدمی کی زندگی تنگ ہے. وہ جو انقلاب برپا کرنا چاہ رہے تھے, حقیقی آزادی لانا چاہتے تھے, تو عوام بھی کچھ حقیقی آزادی دلانے انہیں آ رہی تھی. تو وہ بلکہ جہاں تک مجھے پتا چلا کہ راول پنڈی کی جو سیاسی قیادت ہے PMLN کی, انہوں نے لوگوں کو روکا, کیونکہ خان صاحب تو مدعا کسی پہ بھی ڈال دیں گے. نہیں حنیف عباسی گنڈے لے کے پہنچ گیا, شکیل اوان گنڈے لے کے پہنچ گیا, انہوں نے روکا ہے لوگوں کو, ورنہ لوگوں نے بہت مارنا تھا. ظاہر ہے یار ان کی زندگیاں عذاب میں ہیں. تو نواز شریف صاحب تو مغلوب نہیں ہوئے اس سارے ڈرامے سے, تو انہوں نے تو بالکل کہہ دیا کہ جتھوں کی ہم بالکل باتیں نہیں مانیں گے, نہ ماضی میں کبھی مانی. اسی طرح جب جنرل مشرف کا مارشاء اللہ لگا تھا, تو ایک جرنیل صاحب سنا پہنچے تھے نواز شریف کے پاس, اور انہوں نے لاٹھی کی مدد سے نواز شریف کے پیٹ کو یوں کیا اور کہا استعفیٰ لکھ دیں. نواز شریف نے کہا نہیں استعفیٰ تو نہیں میں لکھ رہا, چل مال ہے, آپ نے مارشاء اللہ لگانا ہے لگائیں. تو میاں صاحب اب بھی اسی سٹانس میں ہیں, مارشاء اللہ لگانا ہے لگائیں. پہلے بھی تو ایک طرح کا 2018 میں مارشاء اللہ ہی لگا تھا نا. غنڈہ گردی کرنی ہے کریں, آپ کی مرضی ہے. اب لانگ مارچ کرنا ہے بسم اللہ کریں. ان کے پاس سارے معاملات کا حل یہ ہے, وہ کسی اپنے بندے کہتے ہیں کہ وہ کتاب لے آؤ, اور کتاب ہوتی ہے آئین کی. اس میں دیکھو کہ اس سچویشن میں کیا کرنا ہے, وہ بتا دیتا ہے کہ سر جی اس طرح تو نہیں ہو سکتا, بس پھر ٹھیک ہے. اور نواز شریف جو ہیں, لوگ کہتے ہیں بڑا ہم نے سنا اور بڑا بدقسمتی بھی ہے
ایک دفعہ ایک شخص جو 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بنا ہو، اور صرف ملک کا وزیر اعظم نہیں، پاکستان جیسے ملک کا وزیر اعظم، جہاں پہ سیاستدانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، تو وہ یقیناً ذہین شخص ہوگا، بیوقوف تو نہیں ہو سکتا۔ میڈیا میں جان پوچھ کے یہ اڑایا گیا، نہیں نواز شریف کو تو معاملات کی سمجھ ہی نہیں۔ اچھا، اب یہ واقعہ مجھے اصل میں پتہ نہیں ہے، لیکن جب کارگل پہ بریفنگ ہو رہی تھی تو ایک خبر بعد میں آئی کہ نواز شریف صاحب نے کہا یار چلو ٹھیک ہے جو بھی ہے، کوئی روٹی لگاؤ جی، وہ پاوے کتنے نے تھے یہ وہ۔ اچھا، یہ خبر آئی، مجھے نہیں پتا درست ہے یا غلط ہے، ایسا ہوا ہوگا، ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن اس میں ایک امکان ہے۔ اب نواز شریف صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جنرل مشرف صاحب کیا کر رہے ہیں، اور وہ فوری طور پر فیصلہ نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، اپنا کوئی کامنٹ نہیں دینا چاہتے ہوں گے اس واہیات سازش جو پاکستان کے خلاف کی گئی مارشل لا لگانے کے لیے، تو انہوں نے بات بدلی ہوگی۔ وہ اسی طرح کرتے ہیں، کسی شخص کی بات پسند نہ ہو، گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یا اور کھانے پینے کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ مطلب لے لینا کہ انہیں بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یا نواز شریف کو ایسا سمجھدار آدمی نہیں ہے، تو بھائی میں اور آپ بے وقوف ہو سکتے ہیں، وہی شخص 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم بنا ہے اور 4تھی دفعہ ہی بنے گا، وہ بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ تو کلیئر کٹ میسج آ گیا کہ بھائی جتھوں والی سازشیں نہیں چل رہی، جو مرضی کر لیں، آرمی چیف کی تعیناتی ہے، ہم خود کریں گے، جب دل کرے گا تب کریں گے، 24-25 کے بعد ہی یہ معاملہ طے آئے گا۔ دوسری رپورٹ خبر جو ہمارے دوست مرتضیٰ علی شاہ نے لندن سے کی، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، جو ارشد ملک والا سارا قصہ تھا، ویڈیو والا، جج ارشد ملک، جس میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ نواز شریف کے خلاف میرے سے غلط فیصلہ لیا گیا، ایک میری نازیبہ ویڈیو دکھا کر، اور اس کے اندر جو ہے مجھ پہ کافی بہیمانہ طریقے سے جو ہے مجھے ایکسپوز کیا گیا۔ میرے دل پر بہت بوجھ ہے کہ میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا، میں راتوں کو سو نہیں سکتا۔ یہ ساری ویڈیو کا کانٹیکسٹ آپ کو یاد ہے۔ اس میں ایک مین کیریکٹر تھے میاں سلیم رضا، جن کے گھر ارشد ملک آئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سٹوری بڑی زبردست سٹوری ہے کہ میاں سلیم رضا، اگر آپ کبھی ان کو دیکھیں تو وہ اس طرح کے آدمی نہیں لگتے کہ لڑائی مار کٹائی والے جو ہیں، شریف سے آدمی ہیں۔ ان کو اوپر شہزاد اکبر نے ان کو موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ کی لسٹ میں ڈال دیا۔ وجہ کیا دی کہ میاں سلیم رضا صاحب جو ہیں، انہوں نے نواز شریف کے خلاف کسی قسم کی گواہی دینے سے انکار کر دیا، اور پہلے ان کو لالچ دیے گئے، اور بہت زیادہ لالچ دیے گئے کہ آپ کو سیاسی طور پر کوئی عہدہ دیا جائے گا، آپ کو بہت زیادہ مالی فوائد دیے جائیں گے، لیکن وہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اچھا، ذرا اس کی سارے واقعے کی ڈیٹس دیکھ لیں جو مرتضیٰ علی شاہ نے بتائی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی میں نواز شریف کا فین ہوں، کارکن ہوں، 100 دفعہ نواز شریف سے ملنے گیا ہوں جب پیشی ہوئی، اور ارشد ملک میرے گھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ نواز شریف سے زیادتی ہوئی ہے، اور نواز شریف سے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ اچھا، اب مریم نواز کو وہ ویڈیو مل گئی، ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے 2 کروڑ روپے میں وہ ویڈیو خریدی ہے، اور جو ہے ایف آئی اے نے اکتوبر 2019 میں ان سے لندن میں ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے معاملات ٹھیک کر دیتے ہیں، جو چاہیں کہیں۔ شہزاد اکبر صاحب فرما رہے تھے آپ بس نواز شریف کے خلاف کام شروع کرتے ہیں۔ 9 جولائی 2019 کو انہوں نے ملک چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ پہلے آپ کو پتہ 6 جولائی 2019 کو مریم نواز نے وہ تاریخی پریس کانفرنس کی تھی جس میں جج ارشد ملک کا اعتراف دکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد جج ارشد ملک صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بڑا تاریخ کا تکلیف دہ بات ہے۔ تو 7
6 جولائی کو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی، 7، 8 اور 9 تاریخ کو اب ایف آئی اے والے میاں سلیم رضا کے گھر، اور انہوں نے کہا جی کہ اب آپ نواز شریف کے خلاف جو ہے اب بیان دیں۔ جج ارشد ملک جس 1 جولائی 2019 کو آئے تھے، 6 جولائی کو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی، 7، 8، 9 کو ان کے گھر ریڈ کیا گیا اور پھر یہ ملک سے باہر چلے گئے۔ پھر ان کو جب موسٹ وانٹڈ کرمنل، پہلے تھائی لینڈ گئے پھر یورپ گئے، کرمنل قرار دے دیا گیا، تو پھر یہ پاکستان نہیں آ سکے۔ ان کا کاروبار تھا اچھا خاصا، 80 لوگ ان کے وہاں پہ ملازم تھے، وہ کاروبار ختم ہو گیا۔ ان کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا اور یہ وطن واپس نہیں آ سکے، اس لیے کہ یہ شہزاد اکبر کے ظلم کا شکار بنے، اور وہ صرف ان سے یہ چاہ رہے تھے کہ وہ سٹیٹمنٹ دے دیں نواز شریف کے خلاف۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف بہت خوش قسمت آدمی ہے۔ دیکھیے جو پھر 2018 میں ہوا، اگر کسی اور جماعت کے ساتھ ہوتا تو ساری جماعت تتر بتر ہو جاتی، لیکن میاں سلیم رضا جیسے لوگ نون لیگ میں بہت ہیں۔ ایک آدمی بھی ٹوٹ کے ادھر سے ادھر نہیں ہوا، ایک آدمی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نواز شریف چور ہے، خائن ہے، غدار ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی، اور جیلیں سہتے رہے، کاروبار تباہ کراتے رہے، زندگیاں عذاب بناتے رہے، اپنے پیاروں کی حالات کی وفات پر گھروں کو نہیں جا سکے، نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ میاں سلیم رضا جیسے لوگ ہیرے لوگ ہیں، مثلا ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے کہ جتنی تکالیف برداشت کی ایک نظریے کے لیے، ایک شخصیت کے لیے، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا بیٹی سے زیادہ عزیز چیز کیا ہوگی؟ بیٹی کا انتقال ہو گیا اور یہ جنازے پہ نہیں آ سکے، اور اس بات کی نواز شریف کو بھی سمجھ ہوگی کہ جب کسی کا کوئی عزیز مر جاتا ہے اور آپ اس کے جنازے پہ شریک نہیں ہو سکتے، تو یہ بڑے لوگ ہیں، اور نواز شریف اسی وجہ سے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ جو نواز شریف کے حوالے سے بات معروف ہے، نواز شریف جو ہے ایسے لوگوں کی قدر کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے جو لوگ بے انتہا ان سے محبت کرتے ہیں، اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں، وہ کتنے قیمتی لوگ ہوتے ہیں۔ تو بڑی اچھی سٹوری کی ہے۔ ایف آئی اے پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور شہزاد اکبر پہ تو اٹھتے ہی ہیں، اور پھر نواز شریف کی سمجھ نہیں آتی بعض اوقات کہ نواز شریف صاحب کی کیا چیزیں ہیں جو لوگوں کو اتنا امپریس کرتی ہیں۔ سب کچھ ہو جاتا ہے، تباہ و برباد زندگیاں ہو جاتی ہیں، نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور میاں سلیم رضا کی سٹوری بھی ایسی ہی ہے۔ آخری سٹوری پہ آ جاتے ہیں۔ وہ جو شایان ہے نا لندن والا، وہی ایون فیلڈ کے باہر سونے اور جاگنے والا، وہ ہمارے دوست مرتضیٰ جو ہیں بی این این والے کہتا ہوں، اب تو ان کا بڑا زبردست گروپ ہے، نیو پہ پروگرام کر رہے ہیں، انہوں نے اس کی بھی ایک میمکری کی اور بڑی زبردست کی۔ اس فیملی کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مثلاً ایجنسیاں یا پی ٹی آئی والے ان کو بہت فنڈنگ کر رہے ہیں، جو میری اطلاع کے مطابق ایسا نہیں ہو رہا۔ اچھا، برطانیہ امریکہ میں آدمی کو مشہور ہونا چاہیے، اس کے اپنے ویوز ہوتے ہیں، اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں، تو یہ صرف پبلسٹی سٹنٹ کے لیے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ وہاں پہ کالج کا ایک بچہ، اس کالج میں ہزاروں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہوں گے، اس کو کوئی جانتے، شایان کی تو ویڈیو ہر بندہ شیئر کرتا ہے، تو اس پبلسٹی سے انکریج ہو کے وہ ایون فیلڈ کے باہر ہی رہتے ہیں۔ یہ وہی صاحب ہیں کہ عابد شیر علی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ کے اندر جو واقعہ ہوا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے وہاں پر گالیاں دینا شروع کر دیں۔ جواب میں عابد شیر علی نے وہ فیصل آباد کا تڑکا لگایا کہ وہ
میرے خیال میں شایان کو اگر پنجابی آتی ہے تو بڑی دیر تک اس گفتگو کے اثرات رہے ہوں گے۔ پھر مریم اورنگزیب کا والا واقعہ، جب وہ لندن میں کافی لینے گئیں تو ان کے گرد اس طرح کے لوگوں کا ایک جمگٹا اکٹھا ہو گیا اور انہوں نے وہ بدتمیزی کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس میں بھی شایان اینڈ ہز فیملی، وہ سارے لوگ اس میں شامل تھے۔ پھر اس کے ابھی پچھلے دنوں بھی ایک لڑائی ہوئی، اور وہ لڑائی اس وجہ سے ہوئی کہ حسین نواز کی فیملی جو ایون فیلڈ کے فلیٹس ہیں اس کے پچھلے دروازے سے نکل رہی، یہ اچھلتے کودتے پھاندتے وہاں پر پہنچ گئے۔ اب کوئی گارڈ تھے، بدتمیزی زیادہ ہو گئی تو وہاں پہ تھوڑی سی لڑائی بھی ہوئی۔ پھر اسی فیملی کے ساتھ راشد نصر اللہ جو نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے بھی ہیں، ان کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے کام یہ کیا کہ یہ شایان کا قریبی کالج ہے، کالج کا نام مجھے نہیں پتا، تو کالج کے میں سے، جسے اردو میں کہتے ہیں کالج سے پھٹا مار کے شایان صاحب ادھر آ جاتے ہیں، پبلسٹی ویوز گین کرتے ہیں۔ تو راشد نصر اللہ ایک اور دوست ہیں خرم بٹ، ان کے ساتھ شایان کے کالج چلے گئے، وہاں پہ ان کی شکایت کی کہ یہ گھر سے تو پڑھنے آتا ہے لیکن یہاں پر آ کر یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کالج والوں نے سنا ہے اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا اور ابھی تک وہ کھلا نہیں ہے، شاید کھل جائے، لیکن شایان کو اب گھیرا ڈالا جا رہا ہے۔ اور اب جو ہے شایان کی والدہ کی گرفتاری کے حوالے سے حسین نواز کے آفس میں شہباز شریف صاحب کی میٹنگ چل رہی تھی، تو یہ جو خاتون ہیں یہ پہلے بھی شایان کی والدہ کافی وہاں پر بدتمیزی اور گالم گلوچ یہ اسی وجہ سے پبلسٹی حاصل کرتی ہیں، تو پولیس نے ان کو مشکوک سمجھ کر روک لیا، کیونکہ جو حرکتیں کرتے ہیں، اب ظاہر ہے ایک ملک کا پرائم منسٹر آیا ہوا ہے، برطانیہ کی ریپوٹیشن بھی ایٹ سٹیک ہے، تو انہوں نے روک لیا، تلاشی لی گئی، اور اس تلاشی کے دوران یہ خاتون جو ہیں کہہ رہی ہیں، اور صحافیوں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی، کہہ رہی ہیں آپ میری ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں؟ ہر بندہ جو پاکستان سے جاتا ہے اس کی یہ ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں، ہر گالی جو شریف فیملی کو پڑتی ہے اس کی ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں، اور یہ سارا کچھ یہ کرتے ہیں۔ اور جب پولیس اب ان کی تلاشی لے رہی ہے تو اس کی ویڈیو ڈالنے سے کہہ رہی ہیں نہیں ویڈیو نہ ڈالیں، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ تو گرفتاری نہیں ہوئی، تلاشی لے کے جیل لے کے گئے اور پھر چھوڑ دیا گیا۔ تو لیکن اب جب اس طرح کا ایک دفعہ جیل کا دورہ ہو جائے تو نیکسٹ ٹائم پولیس کے لیے گرفتار کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ ابھی تک کی صورتحال ہے۔ لندن آماجگاہ بنا ہوا ہے پاکستانی سیاست کا، اہم خبریں وہیں سے آ رہی ہیں۔ یہ 3 اہم خبریں لندن سے تھیں، باقی شام کو مزید خبریں آئیں گی تو آپ سے بات کریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اللہ حافظ۔